Hello, guys, starting with the name of Almighty Allah, who is the most merciful, compassionate, and King of words. First of all, welcome you all to English with Asad Hatak. Our today lecture is our first lecture of HS Department Semester 3rd, and our topic is communication. In this topic, we will cover the introduction of communication, and then we have a meaning of communication. We will cover the definitions, some of the definitions of communications, process of communication, and then elements of communication. Before starting my lecture, let me discuss something in Urdu. मैं ज़्यादातर लेक्चर जो है वो क्लासेस में इंग्लिश में लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसे इलाकों से हैं that they don't have that much command in English. So इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ पे 90% क्लास जो है वो उर्दू में लूँ और 10% जो है मैं यहाँ पे इंग्लिश में उसके साथ ऐड कर लूँ। और दूसरी बात ये कि मैं एडिटिंग नहीं कर सकता। ये क्लासेस जो मैंने स्टार्ट की है यहाँ पे यूट्यूब पे, ये स्टूडेंट्स की वजह से स्टार्ट की, क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स वो ये कह रहे थे कि सर काइंडली आप हमें वीडियोस के ज़रिए अगर कर सकते हैं तो यूट्यूब पे आप बनाए और हम उसको देखेंगे बार बार, ताकि हमें इजीली हो, क्लास में जो कुछ पॉइंट हमसे मिस हो तो वो हम यहाँ पे इजीली देख सकें। तो मैं यहाँ पे उर्दू में ज़्यादातर फोकस करूँगा। ये जो कुछ मैंने लिखा है ये अपनी ही लिखे हैं, मैंने कहीं से कॉपी नहीं किए हैं, तो इसको मैं उर्दू में आप लोगों के साथ इजीली मैं एक्सप्लेन करवाऊँगा। लेकिन क्लास में मैं मेजॉरिटी क्लास मेरा होता है 90% जो मेरा क्लास होता है वो मैं इंग्लिश में लेता हूँ। और दूसरी बात ये कि क्लास में मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा क्लू सिर्फ बताता हूँ कि ये होता है, लेकिन क्लास में मैं डिटेल के साथ बहुत ज़्यादा डिटेल में जाता हूँ। तो इसलिए यहाँ पे क्लास पे यहाँ पे ज़्यादा फोकस आप लोगों ने करना होगा। सिर्फ और सिर्फ ये जो कुछ होता है उसका मकसद क्या है, यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ मकसद को समझना होगा। चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, कि इंट्रोडक्शन में हमारे साथ कम्युनिकेशन होता क्या है। Communication is the process to which we interact with other people. Without it, we would be unable to share knowledge or experiences with anything outside of ourselves. Common form of communication includes speaking, writing, gesture, touch, and broadcasting. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन वो अमल है जिसमें जिसके बगैर अगर हम किसी दूसरे के साथ मिले, फॉर एग्जांपल हम 2 या 3 बंदों के साथ मिले, अगर हमें लैंग्वेज का पता ना हो, हमारे दरमियान कोई लैंग्वेज ना हो, हमारे दरमियान कोई गुफ्तगू ना हो, तो हम अपने थॉट्स या हम अपने एक्सपीरियंस या हमारा अपना जो नॉलेज होगा वो हम इजीली दूसरे के साथ हम इजीली शेयर नहीं कर पाएंगे। तो कम्युनिकेशन जो है वो अमल है जिसमें हम अगर दूसरे के साथ मिलेंगे तो हम इजीली अपना नॉलेज या अपना एक्सपीरियंस या अपना आइडियाज या अपना थॉट्स जो है दूसरे के साथ इजीली शेयर कर सकते हैं। और दूसरी बात, कम्युनिकेशन का जो कॉमन फॉर्म है वो कौन कौन से कॉमन फॉर्म, मतलब कि वो किस किस अमल के जरिए हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एक तो ये कि हम स्पीकिंग, मतलब दूसरे के साथ हम जब बोलते हैं तो हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या राइटिंग के थ्रू, मतलब ईमेल वगैरह के थ्रू हम ईमेल, या इसके अलावा ये मेल हो गए तो उसके ज़रिए हम कम्युनिकेशन, या टेक्स्ट हो गए। और तीसरी जो है जेस्टर, मतलब इशारों के ज़रिए। और तीसरी जो है टचिंग के ज़रिए, मतलब किसी को हम टच करते हैं। अक्सर जो गूंगे लोग होते हैं वो जो कम्युनिकेशन करते हैं वो टच जब दूसरे को करते हैं तो डिफरेंट तरीक़ों से वो दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। और लास्ट जो है वो ब्रॉडकास्टिंग, मतलब हम ब्रॉडकास्ट पे जो बैठते हैं तो वहाँ पे जो कम्युनिकेशन करते हैं, तो ये हमारे साथ कम्युनिकेशन के कुछ कॉमन फॉर्म्स हैं। एंड सेकेंड पॉइंट इज दैट इट्स अ लर्न स्किल। लर्न स्किल का मतलब ये है, लर्न स्किल इससे मेरा मकसद क्या है। इन 99% केसेस इट्स अ लर्न स्किल। पीपल नो हाउ टू शेयर थॉट्स थ्रू हिज ओन नेटिव लैंग्वेज। लर्न स्किल किस तरह है, फॉर एग्जाम्पल हम जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके का अपना ही एक नेटिव लैंग्वेज होगा। पेशावर का अलग नेटिव लैंग्वेज होगा, दीर वालों का अलग नेटिव, उसका लैंग्वेज जो है, अपनी लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट होगा। स्वात वालों का डिफरेंट होगा मर्दान वालों से। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी पश्तो या उर्दू जो है वो डिफरेंट होगी।
ہر ایک بیریئر 20 کلومیٹرز کے فاصلے پہ بیریئر آتے. کچھ الفاظ ایسے ہوں گے جو ایک دوسرے کے مختلف ہوتے ہیں. تو یہ ایک لرنڈ اسکل ہے. کس طرح لرنڈ اسکل ہے؟ اب فار ایگزامپل پشاور کا بچہ یا مردان کا بچہ یا دیر کا بچہ، جس علاقے کا بھی بچہ ہو، وہ چھوٹا بچہ جب وہ کمیونیکیشن سٹارٹ کرتا ہے تو سب سے پہلے جب وہ بولنا اس کو نہیں آتا تو وہ کیا کرتا ہے، وہ ویپنگ مطلب روتا ہے. پہلے سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے، وہ رونا سٹارٹ کرتا ہے. جب کسی چیز کو مانگتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اس کی کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے، تو وہ فار ایگزامپل وہ دودھ چاہیے ہوتا ہے اس کو، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ روتا ہے کہ مجھے دودھ چاہیے. یا جب اس کی بیماری ہوتی ہے تو وہ اپنی بیماری اس طرح، تو وہ تو بولنے کے قابل نہیں ہوتا نا، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنی کمیونیکیشن جو ہے وہ اس کو جب کسی بیماری مطلب درد ہوتا ہے پیٹ میں تو وہ رونا سٹارٹ کر لیتا ہے، تاکہ اس کے پیرنٹس کو یہ پتا ہو چل جائے کہ اس کو کیا ہے، اس کو یہ بیماری ہے، اس کے پیٹ میں درد ہے، یا اس کو دودھ چاہیے، یا اس کو روٹی چاہیے، یا اس کو پانی چاہیے. تو جب اس کو لینگویج کا پتہ نہ ہو تو وہ کیا کر لیتا ہے، تو وہ سب سے پہلے وہ رونا سٹارٹ کر لیتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر لینگویج ہو، فار ایگزامپل جب لینگویج ہو تو ہم اپنے ایک دوسرے کے ساتھ جو ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں تو وہ اپنی نیٹو لینگویج میں کرتے ہیں. اگر نیٹو لینگویج نہ ہو، فار ایگزامپل میں پاکستان کا ہوں، کوئی جو ہے دوسرا جو ہے وہ امریکہ کا ہے، جب اس کے ساتھ میں اپنی لینگویج کمیونیکیشن کروں گا، دین تو یہ کمیونیکیشن جو ہوگا یہ اٹ ول بی ٹوٹلی ڈیفرنٹ. کیوں ڈیفرنٹ ہوگا؟ کیونکہ میں یہاں پاکستان کا ہوں اور پاکستان والی موسٹلی جو ہے وہ اردو میں باتیں کرتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ کیا ہوگا، انگلشر ہوگا. اب مجھے کیا کرنا ہوگا، یا میں اس کو اشاروں کے ذریعے سمجھاؤں گا، یا میں اس کو ریٹن ای میل کے ذریعے اس کو سمجھاؤں گا، اور وہ کیا کرے گا، وہ اس کو ٹرانسلیٹ کرے گا، یا گوگل کے ذریعے، یا اس کے ساتھ کوئی ٹرانسلیٹر ہوگا تو اس کے ذریعے وہ اس کو کیا کرے گا، ٹرانسلیٹ کرے گا. تو یہ ایک کمیونیکیشن کا پروسیس، یہ کمیونیکیشن، یہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو بتایا یہ تھوڑا بہت انٹروڈکشن تھا کمیونیکیشن کے بارے میں. چلو اب آتے ہیں کہ کمیونیکیشن کی میننگ کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، یہ لفظ کہاں سے آیا. The word communication is a Latin word communicare, which means to share, to make something common. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لفظ کمیونیکیشن جو ہے یہ لطینی زبان کا لفظ ہے، لیٹن سے آیا ہے، لطینی زبان سے آیا ہے. اور یہ لفظ اصل میں کمیونیکیشن نہیں ہے، یہ لفظ اصل میں کمیونیکیئر ہے، کمیونیکیئر. اب اس لفظ کمیونیکیئر کا مطلب کیا ہے؟ کمیونیکیئر کا مطلب یہ ہے شیئر مینس کہ آپ اپنے تھاٹس، نالج، ایکسپیرینسز، آئیڈیاز، یہ جو کچھ جو ہے آپ کسی دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیں، اس کو کامن کر لیں. ٹو میک سم تھنگ کامن. کامن مینس اگر دوسرے کے ساتھ آپ ایک چیز کو شیئر کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ وہ آپ نے کامن کر لیا، سارے لوگوں کے لیے آپ نے کر لیا، صرف اپنے لیے نہیں کیا بلکہ سارے لوگوں کے لیے آپ نے کیا کر لیا، اس کو کامن کر لیا. تو یہ تھا کمیونیکیشن کی میننگ. اب آ جائے ڈیفینیشن. یہاں پہ کچھ ڈیفینیشنس ہیں. دیر آر سم آف دا امپورٹنٹ ڈیفینیشنز آف کمیونیکیشنس. تو کچھ ڈیفینیشنس ہے. سب سے پہلے جو ڈیفینیشن ہے اکارڈنگ ٹو نیو مین، communication is an exchange of facts, ideas, opinions or emotions by two or more persons. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، نیو مین یہ کہہ رہا ہے کمیونیکیشن جو ہے یہ ایک ایسا تبادلہ خیال ہے سوچوں کا، فیکٹس کیسے کہتے ہیں ہم، فیکٹس کیسے کہتے ہیں، یا آئیڈیاز یا اوپینین یا ایموشن، ہم اپنی فیلنگز، ایموشن دوسرے کے ساتھ جب شیئر کرتے ہیں، یا آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں، یا حقیقی لمحات جو ہوتے ہیں وہ جب دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، دو یا دو لوگوں کے درمیان جب آپ فیکٹس کو، آئیڈیاز کو، مطلب خیالاتوں کو، حقیقی واقعات کو یا اوپینین کو دوسرے کے ساتھ جب آپ شیئر کرتے ہو تو اس کمیونیکیشن، اس ایکسچینج آف ورڈ کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں کمیونیکیشن. پھر سیکنڈ آ جائے ایلن لیوئس. According to Alan Lewis, communication is the sum of all things of one person does when he wants to create understanding in the minds of another. It involves a systematic and continuous process of telling, listening and understanding. اس کا مطلب یہ ہے، ایلن یہ کہہ رہا ہے کمیونیکیشن جو ہے جب دوسرا ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں دوسرے کو انڈرسٹینڈ کروا سکوں تو وہ کچھ نہ کچھ کیا کرے گا، اس کے مائنڈ پہ کچھ نہ کچھ ایسے الفاظ وہ بولے گا کہ وہ دوسرے کے مائنڈ پہ وہ کیا کرے گا، وہ الفاظ وہ اس کے مائنڈ پہ بیٹھ جائے کہ اس کا مطلب یہ ہے.
وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے. تو کمیونیکیشن وہ کہہ رہا ہے کہ وہ دوسرے بندے کے مائنڈ میں آپ نے الفاظوں کو ڈالنا ہوتا ہے، اور یہ ایک سسٹمیٹک اینڈ کنٹینیوس، یہ قدرتی عمل ہوتا ہے. آپ دوسرے کے ساتھ جب کھڑے ہوں گے تو یہ کنٹینیوسلی ہوتا ہے. کنٹینیوسلی مینس اس طرح تو نہیں ہوتا کہ ہم بس دوسرے کے ساتھ ہم نے کھڑے ہو گئے تو ہم بس چپ چاپ کے کھڑے ہو گئے. نہیں، ہم دوسرے کے ساتھ جب کھڑے ہوتے ہیں تو یہ ہمارا عمل جو ہے، ہماری بات چیت جو ہے، یہ کنٹینیوسلی ہوتا ہے. ہم اس کو سمجھاتے ہیں کہ میرا مقصد یہ ہے، میرے آئیڈیا یہ ہے، میں کیوں آیا ہوں، کس طرح آیا ہوں. تو ہم جب اس کے ساتھ یہ قدرتی باتیں یا یہ نیچرل جو ہم اپنے منہ سے نکالتے ہیں یا اشاروں کے ذریعے ہم کرتے ہیں یا ریٹن کے ذریعے ہم کرتے ہیں، تو اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں کمیونیکیشن. تیسرا The process by which تیسرا ڈیفینیشن کون سا ہے؟ تیسرا ڈیفینیشن ہے the process by which people transmit information, share verbal and non-verbal message to create meanings with each other. Transmit کا مطلب یہ ہے تبادلہ یا متبادل انفارمیشن. اب یہاں پہ اس کا مطلب یہ کمیونیکیشن جو ہے یہ وہ پروسیس ہے جس میں ہم یا وربلی مطلب اپنے مطلب فیس ٹو فیس کنورسیشن اس کے ساتھ کرتے ہیں، یا ٹیلی فون کال کے ذریعے کرتے ہیں، یا نان وربل مین باڈی لینگویج یا فیشیل ایکسپریشن، مطلب باڈی لینگویج کے ذریعے ہم اپنے ہاتھ کو جو ہے، جو گونگے لوگ ہوتے ہیں وہ نان وربلی اکثر کرتے ہیں، جو وہ ہاتھ اس طرح ادھر ادھر کر لیتے ہیں، یا وہ کیا کہتے ہیں فیشیل ایکسپریشن، اپنے فیس پہ وہ کچھ اس طرح ایکسپریشن شو کرواتے ہیں کہ دوسرے کو یہ پتہ چلے کہ اچھا اس کا مطلب تو یہ ہے. کہ اس انفارمیشن کو ٹرانسمٹ دوسرے کو سمجھانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کمیونیکیشن کہتے ہیں. تو یہ جو لاسٹ ڈیفینیشن ہے، the transfer of information from one place to another place using some sort of medium یہاں پہ verbal, non-verbal, written, gesture اور یہ جو ویژول جو ہے، یہ جو میں نے یوز کیا ہے، اس ٹرانسفر آف انفارمیشن کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں کمیونیکیشن. کہ یہ جو کمیونیکیشن کے میں نے یہ جو انفارمیشن بتائے ہیں، یہ جو پروسیس بتائے ہیں کہ ٹرانسفر آف انفارمیشن فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس یوزنگ سم سارٹ آف میڈیم میں کون سے آتے ہیں؟ وربل آتا ہے، ریٹن آتا ہے، نان وربل آتا ہے، ویژول آتا ہے. تو ان پروسیس آف انفارمیشن کو ٹرانسفر جب آپ کرتے ہو تو اس پروسیس کو کیا کہتے ہیں؟ کمیونیکیشن کہتے ہیں. تو یہ تھے کچھ ڈیفینیشنز کمیونیکیشن کے. پھر آ جائے پروسیس کیا ہوتا ہے. پروسیس میں ہمارے ساتھ سب سے پہلے تو ایک سینڈر ہوتا ہے اور دوسرا ریسیور ہوتا ہے. سینڈر ایک ایگزامپل تو یہ ہو گیا کہ میں جو کچھ بول رہا ہوں اور آپ جو کچھ سن رہے ہیں. میں جو بول رہا ہوں میں سینڈر ہو گیا، آپ کو کچھ سینڈ کروا رہا ہوں، آپ کو کچھ سمجھا رہا ہوں، تو میں سینڈر ہو گیا اینڈ یو آر دا ریسیور. جو آپ سمجھ رہے ہیں تو یہ آپ لوگ کون ہو گئے؟ آپ ریسیور ہو گئے. تو یہ جو بیچ کا جو عمل ہے، میسج، کمیونیکیشن، فیڈ بیک، یہ ہم ایلیمنٹس میں پڑھیں گے. لیکن صرف اور صرف ذہن میں یاد رکھیں کہ سینڈر کون ہو گیا. فار ایگزامپل چلو یہ تو میں نے ایک مثال دے دی. دوسرا ایگزامپل میں دیتا ہوں. دو لوگ ہیں، فار ایگزامپل دو لوگ ہیں، ایک جو ہے بات کرتا ہے اور دوسرا جو ہے سنتا ہے. یہ جو ایک بات کرتا ہے، جو بات کرنے والا ہوتا ہے اس کو سینڈر ہم کہیں گے، اور جو سننے والا ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم ریسیور کہیں گے. یہ جو درمیان میں ہے، میسج، کمیونیکیشن اینڈ فیڈ بیک، یہ ایلیمنٹس میں آتے ہیں. اس کو سمجھاتا ہوں. اب پروسیس آف کمیونیکیشن کون سے ہیں؟ تو پروسیس آف کمیونیکیشن ایلیمنٹس ہے. ایلیمنٹس میں یہ ایلیمنٹس بھی ہے اور پروسیس بھی آتے ہیں. چلو تو سب سے پہلے پروسیس آف کمیونیکیشن ریوالوز اراؤنڈ دیز 9 ایلیمنٹس. سب سے پہلا جو ایلیمنٹ ہے وہ سینڈر ہے. The sender is the person or entity who initiates the communication process by formulating and transmitting a message. The sender background knowledge, attitude, and intention influence how they encode and convey the message. Effective communication requires a sender to clearly articulate their thoughts and ideas in a manner that can be understood by the receiver. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ سینڈر وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی کمیونیکیشن جو ہے وہ کیا کر لیتا ہے، کمیونیکیشن کے عمل کو کیا کر لیتا ہے؟ سٹارٹ کر لیتا ہے. جو اپنی بات بتانے والا ہوتا ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں سینڈر. جو اپنی بات، فار ایگزامپل دو لوگ ہیں، ایک کہتا ہے کہ کیسے ہو،
اور دوسرا اس کو سنتا ہے، انہوں نے سن لیا کہ انہوں نے تو مجھ سے پوچھا کہ کیسے ہو. یہ جو جس نے پوچھا کہ کیسے ہو اس کو بولتے ہیں سینڈر. اور دوسری بات اس میں یہ ہوگا کہ کمیونیکیشن، افیکٹو کمیونیکیشن میں جو سینڈر ہوگا، یہ جو بولنے والا ہوگا، اس کے الفاظ کیا ہوگی، کلیئر ہوں گے. وہ اس طرح نہیں ہوں گے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ سینٹینس جو بولتا ہے وہ سینٹینس جو ہے دوسرے سے ریسیور کو وہ سمجھنے والا نہ ہو. تو سینڈر جو ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے کیا ہوگا، اس کے الفاظ ایسے ہوں گے کہ دوسرے کو وہ آسانی کے ساتھ سمجھنے میں آسانی ہو. پھر آ جائیں میسج پہ. میسج از دا انفارمیشن، آئیڈیاز، تھاٹس اور فیلنگ that the sender wishes to communicate. It can be conveyed through various forms such as spoken or written words, gestures, symbols, or visual aids. The message should be clear, concise, relevant, and tailored to the needs and preference of the receiver. اب اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو فرسٹ ایگزامپل میں نے دے دیا سینڈر کی جو میں نے ایگزامپل دی اور ریسیور کا میں نے دے دیا آپ لوگوں کو کہ دو لوگ ہیں، ایک سینڈر ہے اور دوسرا ریسیور ہے. سینڈر بولنے والا، ریسیور سننے والا. اب سینڈر جو کچھ بولتا ہے کہ تم کیسے ہو یا کہاں سے ہو، آپ کی کلاس ہوئی، یہ جو الفاظ ہے تم کیسے ہو، کہاں سے ہو، آپ کی کلاس ہوئی، یہ جو الفاظ ہے، ان الفاظوں کو ہم کیا کہیں گے، آئیڈیاز. ان الفاظوں کو ہم کیا کہیں گے، میسج کہیں گے. کہ وہ کچھ بول رہا ہے، جو کچھ وہ بول رہا ہے کہ کیسے ہو، کہاں سے ہو، کون سے کلاس میں ہو، آپ نے ناشتہ کیا، یہ جو الفاظ ہے اس کو ہم کیا کہیں گے، اس کو ہم میسج کہیں گے. یہ جو الفاظ ہے یہ کیا ہوں گے، یہ کلیئر ہوں گے، ریلیونٹ ٹو دا ٹاپک ہوں گے. جس ٹاپک پہ آپ بات کریں گے یہ کلیئر ہوں گے، اسی ٹاپک کے لحاظ سے یہ کلیئر ہوں گے. اور یہ جو انفارمیشن ہوگا یہ ریسیور کے لیے بالکل ہی کیا ہوگا، کلیئر ہوگا کہ اچھا میں آپ سے جو کچھ پوچھ رہا ہوں یہ میرا مقصد یہ ہے. یہ جو میسج ہوگا یہ کلیئر ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ. میسج کا بھی ہو گیا. اب آ جائے انکوڈنگ کا چلو میں لاسٹ میں سمجھاتا ہوں. اور لاسٹ فورتھ ون پہ آ جائے چینل کو کیا ہوتا ہے. The communication channel is the medium through which the message is transmitted from the sender to the receiver. Channel can be verbal, written, non-verbal or visual. یہ چینل جو ہے سب سے موسٹ امپارٹنٹ بیریئر ہے. بیریئر مطلب برج جو ہوتا ہے، جو کام کرنے والا چیز ہوتا ہے. یہاں پہ یہ سمجھے آپ. چینل جو ہے ہمارے ساتھ کس چیز کو کہتے ہیں. اب اگر میں دو بندے درمیان میں کھڑے ہیں، ایک بولتا ہے کیسے ہو اور دوسرا سنتا ہے. یہ جو سنانے والا ہوتا ہے اور جو سننے والا ہو، اس کے درمیان جو باتیں اگر وربلی ہو، مطلب وہ زبانی اس سے پوچھ رہا ہو، تو اس کو ہم کہیں گے وربل چینل. اگر وہ ریٹنلی اس سے پوچھتا ہے، فار ایگزامپل ٹیکسٹ کرتا ہے اسے یا ای میل کرتا ہے کہ ہاؤ آر یو، آپ کیسے ہیں، تو اس چینل کو ہم کیا کہیں گے، اس کو ہم بولیں گے ریٹن چینل. اگر وہ باڈی لینگویج کے ذریعے یا فیشیل ایکسپریشن، مطلب فیس پہ وہ کچھ اس طرح نمودار کر لیتا ہے کہ اس سے یہ پوچھتا ہے کہ آپ کہاں سے ہو، کس طرح ہو، باڈی لینگویج کے ذریعے اس کو بتاتا ہے، باڈی کے ذریعے وہ اس کے ہاتھوں کے ذریعے یا انگلیوں کے ذریعے اس سے بتاتا ہے کہ آپ کس طرح، تو اس کو ہم کہیں گے نان وربل چینل. اور یہ جو ویژول کمیونیکیشن، فار ایگزامپل دوسرے کو وہ چارٹ دکھاتا ہے یا کچھ گرافس دکھاتا ہے یا مطلب چارٹس یا امیجز دکھاتا ہے کہ یہ کہاں پہ ہے، یا اس سے چارٹس دکھاتے ہیں. فار ایگزامپل ایک امریکن ہے، ایک پاکستانی ہے. اب پاکستانی جب امریکہ جاتا ہے تو وہاں پہ اس کو اگر انگلش نہیں آتی تو وہ وہاں پہ کچھ فار ایگزامپل یا اس کو امیج دکھائے گا یا چارٹس دکھائے گا یا گرافس دکھائے گا کہ یہ بلڈنگ کہاں پہ ہے، یہ ہوٹل کہاں پہ ہے. تو یہ وہ جو چارٹ دکھا رہا ہوتا ہے یا وہ اس کو جو گرافس دکھا رہا ہوتا ہے یا امیج دکھا رہا ہوتا ہے، اس کمیونیکیشن کو ہم کیا کہیں گے، اس کمیونیکیشن کے چینل کو ہم کیا کہیں گے، ویژول چینل کہیں گے. تو چینل جو ہوتا ہے یہ ہمارے ساتھ ایک میڈیم ہوتا ہے. میڈیم مطلب کہ ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے ہم دوسرے کو اپنی بات پہنچاتے ہیں. کہ کس طرح، اگر وہ ہم وربلی کہتے ہیں تو وربلی مطلب زبانی کہتے ہیں، نان وربل مطلب ہم باڈی لینگویج کے ذریعے، اگر ریٹن ای میل کے ذریعے، اگر ویژول تو مطلب گرافس وغیرہ کے ذریعے ہم اس کو. تو یہ ایک ذریعہ ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم اپنا میسج جو ہے دوسرے کو ہم کنوے کرتے ہیں. پھر آ جائے ریسیور پہ. The receiver is the person or a group for whom the message is intended. Receiver decode and interpret the message based on
their own knowledge, experiences, attitude, and perceptions. Effective communication requires the sender to consider the receiver background, preference, and level of understanding to ensure that the message is received and interpreted accurately. آسان سے الفاظ میں بتاتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ لوگ کو دو لوگ بتائے، ایک جو سننے والا ہوتا ہے، جو سنانے والا ہوتا ہے، اور دوسرا جو سننے والا ہوتا ہے. جو سنانے والا، بات سنانے والا ہوتا ہے کہ کہاں سے ہو، کیسے ہو، کس طرح ہو، اس کو کہتے ہیں سینڈر. اور جو سن رہا ہوتا ہے کہ اچھا انہوں نے تو مجھ سے یہ پوچھا، دو لوگ ہیں، ایک نے پوچھا کہ کس طرح ہو، یہ جو سنانے والا ہو، سنانے والا ہے، اس کو بولتے ہیں سینڈر. اور جس نے سن لیا کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کس طرح ہو، یہ جو سن لیا، جس نے سن لیا، تو اس کو ہم بولتے ہیں ریسیور. ریسیور جو ہوتا ہے سننے والا ہوتا ہے، جو رسپانڈ کرے گا اس کے بعد کہ میں تو ٹھیک ہوں، میں اچھا ہوں، میں فورتھ سیمسٹر میں پڑھ رہا ہوں، ففتھ سیمسٹر میں جو رسپانس کرنے والا ہوتا ہے، تو وہ رسپانس کرنے والے کو ہم کیا کہیں گے؟ ریسیور کہیں گے. اب ریسیور اور سینڈر میں ایک چیز آپ لوگ کو، the sender can be receiver and receiver can be a sender. یہ اس کا میں انکوڈنگ اور ڈیکوڈنگ میں صحیح طریقے سے سمجھاؤں گا. یہاں پہ صرف اور صرف یہ سینٹینس آپ ذہن میں یاد رکھ لیں کہ سینڈر جو ہے یہ ریسیور بھی ہو سکتا ہے کبھی کبھار، جب تین لوگ ہو. اسی کے سینس میں بتا رہا ہوں کہ جب سینڈر جو ہے یہ ریسیور بھی ہو سکتا ہے اور ریسیور جو ہے وہ سینڈر بھی ہو سکتا ہے. اچھا، اور دوسری بات کہ یہ جو سینڈر ہوگا، یہ جو بات بتانے والا ہوگا، اس کو یہ پتہ ضرور ہوگا کہ یہ جس کو میں بات بتا رہا ہوں اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں اس کو پتہ ہوگا کہ یہ کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے، کہاں سے یہ تعلق رکھتا ہے، اور اس کا نالج اس کے پاس ہوگا کہ یہ جس سے میں بات کر رہا ہوں یہ تو اس قبیلے سے ہے، اس خاندان سے ہے، اس کے لیول کے مطابق وہ کیا کرے گا، اس کو بات کرے گا. اور دوسری بات یہ کہ اس کو جو نالج شیئر کرے گا، سینڈر جو ریسیور کو بات بتائے گا وہ کلیئر ہوگا. صحیح ہے. پھر ڈیکوڈنگ بھی لاسٹ میں، ہم سب سے لاسٹ میں انکوڈنگ اور ڈیکوڈنگ کی، سینڈر اور ریسیور کی انشاءاللہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ آسانی سے ایزیلی الفاظ میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں. سیونتھ جو ہے فیڈ بیک. فیڈ بیک کسے کہتے ہیں؟ فیڈ بیک از دا ریسپانس اور ریئیکشن پرووائڈیڈ بائی the receiver to the sender message. Feedback can be verbal means spoken or written, non-verbal facial expression or body language, or symbolic یا symbolic symbol کے ذریعے likes, share, comments, and it plays a crucial role and ensure mutual understanding. mutual ہے، میں نے mutual کا spelling غلط لکھا ہے، sorry for that. Mutual understanding and clarifying any misunderstanding or discrepancies in communication. اچھا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، فیڈ بیک یہ ہے ریسیور اور سینڈر کے بعد، سینڈر نے جو کچھ بول دیا تو اس کو تو بولتے ہیں میسج. سینڈر دو لوگ ہیں، ایک بتانے والا ہوتا ہے اور دوسرا سننے والا ہوتا ہے. بتانے والے کو ہم کہتے ہیں سینڈر، اور جو سننے والا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ریسیور. اس کے درمیان اگر بات ہو رہی ہے، جس ٹاپک پہ وہ بات ہو رہی ہے، تو اس کو بولتے ہیں میسج. اور ریسیور جو ریسپانڈ کرتا ہے اس کو بولتے ہیں فیڈ بیک. فار ایگزامپل، میسج کیا ہے کہ کیسے ہو آپ، یہ ہو گیا میسج، کیسے ہو آپ. ریسیور نے جو جواب دیا میں تو اچھا ہوں. سینڈر نے پھر سے پوچھا کہ آپ کون سے سیمسٹر میں پڑھ رہے ہو، ریسیور نے پھر سے جواب دیا کہ میں تو فورتھ سیمسٹر میں پڑھ رہا ہوں. تو یہ جو سینڈر کا جو میسج ہے کہ کون سے سیمسٹر میں پڑھ رہے، یہ تو میسج ہو گیا. ریسیور نے جو ریسپانڈ کر لیا کہ میں تو فورتھ سیمسٹر میں پڑھ رہا ہوں، یہ جو میں فورتھ سیمسٹر میں پڑھ رہا ہوں، تو اس کو بولتے ہیں فیڈ بیک. تو یہ فیڈ بیک ڈفرینٹ طریقوں سے ہوتا ہے، وربل بھی ہوتا ہے، نان وربل بھی ہوتا ہے، سمبولک کے ذریعے بھی ہوتا ہے، اور یہ کمیونیکیشن میں ایک اہم رول ادا کرنے والا ہوتا ہے. صحیح ہے. نائز جو ہے یہ ایک ایلیمنٹ ہے. نائز refers to any interference or distortion that disrupts the communication process and affects the clarity or accuracy of the message. Noise can be external, semantic, external, internal بھی ہو سکتا ہے and semantic بھی ہو سکتا ہے. Minimizing noise is essential for effective communication to ensure that messages are transmitted and received accurately. اب اس کا مطلب یہ ہے، نائز جو ہے آپ نے ایک ایلیمنٹ کے طور پہ اس لیے انہوں نے رکھا ہے یا میں نے اس لیے رکھا ہے
کہ اگر آپ کسی کو بات بتا رہے ہو یا کلاس، چلو فار ایگزامپل ایک ٹیچر جو ہے سینڈر ہو گیا اور جو اسٹوڈنٹس ہو گئے وہ ریسیور ہو گئے. اگر ٹیچر کلاس ڈیلیور کرے گا اور اسٹوڈنٹس جو ہے باہر جو ہے شور ہو رہے ہیں، تو کیا وہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو آسانی الفاظ میں وہ ایزیلی وہ ٹیچر کو گریپ کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں. کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ باہر جو ہے وہ شور ہوگا. اسی طرح اگر لوگ جو ہے دو بندے ہیں وہ ایئرپورٹ کے ساتھ نزدیک کھڑے ہیں، اچانک سے جہاز کی آواز آ گئی، تو وہ ایک جو ہے سینڈر جو ہے ریسیور کو کچھ بتا رہا ہوتا ہے، لیکن کیا ہو گیا، جہاز کی آواز آ گئی. تو یہ سینڈر ریسیور جو ہے وہ ایزیلی کیا کرے گا، وہ ایزیلی بات کو نہیں سمجھ پائے گا. اس لیے نائس کا جو ہے اومیٹ ہونا، منیمائز کرنا، کم کرنا، یہ ایک ایلیمنٹ میں آتا ہے کہ آپ نے کمیونیکیشن کے میں ایک اہم رول ادا کر رہا ہوتا ہے. صحیح. یہ فزیکل بھی ہوتا ہے. فزیکل مینس کہ فار ایگزامپل آپ کلاس لے رہے ہو، اس طرح کلاس لے رہے ہو کہ باہر اندر کے جو کلاس لے اسٹوڈنٹ جو بیٹھے ہیں وہ کیا ہے، وہ شور کر رہے ہیں. تو یہ سیمینٹک بھی ہوتا ہے. لینگویج بیریئر بھی ہو سکتا ہے کہ فار ایگزامپل میری لینگویج جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو سمجھ میں نہیں آسانی سے آتی، تو یہ سیمینٹکس بھی ہو سکتے ہیں، مطلب لینگویج کا بھی اس میں ایشو آ سکتا ہے. تو یہ بھی ایک نائس کے ایک ٹائپ میں آ سکتا ہے. اچھا، تو یہ تھا نائس. پھر the last point جو ہے the context, it's very very important. کیوں important ہے؟ The context refer to the surrounding circumstances or environment in which communication takes place. It includes factors such as culture, social, historical, and situational elements that influence the meaning and interpretation of message. Understanding the context is crucial for effective communication as it helps both the sender and receiver navigate social norms, expectation and culture sensitivities. اس کا مطلب یہ ہے، آسان سے الفاظ میں بتاتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کانٹیکسٹ کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ دوسرے کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کہاں سے ہے. اگر دوسرے کا آپ کو پتہ نہ ہو، اس کے حالات کا پتہ نہ ہو، اس کے آپ ایک فیکٹ پہ چلو، آپ یہ سوچے کہ کسی جنگ پہ آپ بات کر رہے، کہ بدر کی جو جنگ تھی یا احد کی جو جنگ تھی اس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہو. اگر آپ کو اس کی تاریخ اس کی تاریخوں کے بارے میں، اس کی ایونٹس کے اندر جو کچھ ہوا تھا اس کے بارے میں اگر آپ کو پتہ نہ ہو، تو کیا آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس چیز کے بارے میں بات؟ تو یہ نیچرلی بات ہے. اگر ایک چیز کے بارے میں آپ کو پتہ نہ ہو تو یہ نیچرلی بات ہے کہ دوسرا وہ کیا سوچے گا کہ یہ تو ویسے فضول میں بکواس کر رہا ہے. تو کانٹیکسٹ کا ہونا، اس کے کلچر کا پتہ ہونا کہ اس کا یہ کلچر ہے، میں اسی کلچر کے مطابق اس کے ساتھ بات کروں گا. اس کی سوشل مطلب وہ ایجوکیٹڈ ہے یا ان ایجوکیٹڈ ہے. ایجوکیٹڈ کے ساتھ ہم ایک بات کرتے ہیں اور ان ایجوکیٹڈ کے ساتھ ہم دوسرا بات کرتے ہیں. ہسٹوریکل مطلب اگر ایک ایونٹ پہ آپ بات کریں تو آپ کو اس کی ہسٹری کا پتہ ہونا چاہیے. اور لاسٹ جو ہے سچویشنل ایلیمنٹ. سچویشنل مطلب آپ فار ایگزامپل خدا نہ کرے ایسا ہوا کہ چلو میچ ہار گئے، آپ میچ ہار گئے، تو اس سچویشن پہ ہم جو بات کریں گے، یہ سچویشن جو ہے اس پہ اگر ہم بات کریں گے تو یہ سچویشن کے بارے میں ہمیں انفارمیشن جو ہے یہ لازمن ہونا چاہیے. یہ نہ ہو تو کانٹیکسٹ کا پتہ نہیں چلے گا کہ ہم کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اگر باتیں کرتے ہیں تو وہ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، تو اس کے کانٹیکسٹ کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس چیز کے بارے میں بات کرے. یہ جو پاگل لوگ ہوتے ہیں تو اکثر ہم کہتے ہیں کہ یہ کس کیا بول رہا ہے، کیا نہیں بول رہا. تو ہمیں اس کے کانٹیکسٹ کا پتہ کیوں نہیں چلتا؟ کیونکہ اس کی جو لینگویج ہے یا اس کی ہسٹری کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے. تو اس لیے کانٹیکسٹ کا ہونا بہت ہی ضروری ہے. اور لاسٹ میں جو آپ لوگ کو میں بتانے والا تھا، انکوڈنگ، ڈیکوڈنگ، سینڈر اینڈ ریسیور. تو اب یہاں پہ آ جائیں، یہ بہت ہی زبردست چیز ہے. فار ایگزامپل ہی اور شی پلئنگ، washing, jumping, walking, getting, education, writing, etc. Every word in this word, these words are called data. Data is unstructured in our mind, and there is no meaning in that and no meaning and that means meaningless. It comes in our mind and in data form, which is unstructured. Then the mind convert
it into information, and information is structure and a meaning and a meaningful. This process is called encoding. Encoding is done by the sender. इसका मकसद क्या है? मकसद यह है सॉरी मकसद यह है कि हमारे साथ बहुत से अल्फाज होते हैं. जिस तरह मैंने आप लोगों को एक छोटे बच्चे की एग्जाम्पल दे दी, इसी तरह आपको एक दूसरा एग्जाम्पल दे दो. अगर आपको एक लैंग्वेज के बारे में, उर्दू का, आपको ये पता ना हो कि का किसके लिए इस्तेमाल होता है, की किसके लिए इस्तेमाल होता है किसके लिए इस्तेमाल होता है किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये जो डिफरेंट अल्फाज है हम जिसको मतलब इस्तेमाल करते हैं, जो डिफरेंट इस्तेमाल, सेब है, केला, ये डिफरेंट अल्फाज, प्लेइंग, वॉशिंग, जंपिंग, वॉकिंग, ये जितनी भी अल्फाज है, इन अल्फाजों को हम क्या कहते हैं? दुनिया में जितनी भी अल्फाज है इसको हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं. और डेटा हमेशा के लिए इंसान के दिमाग के अंदर क्या होता है? ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है. ये कभी इस तरह नहीं होता कि स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर हुआ तो फिर तो वो क्या है, कुरान में जो जिस तरह है कि फिर तो हम बराबर हो गए, तो बराबर तो नहीं हो सकते. ये डेटा जो है इसको हमने पहले स्ट्रक्चराइज करना. हम अगर एक लफ्ज के बारे में हमें मालूमात ना हो, ये लफ्ज फॉर एग्जांपल ये एनकोडिंग के बारे में हमें पहले मालूमात नहीं थे कि ये एनकोडिंग किसे कहते हैं, तो क्या हम इसको इस्तेमाल कर सकेंगे? नहीं कर सके. अभी हमने ये एनकोडिंग का लफ्ज सुन लिया, अब इस एनकोडिंग, ये एनकोडिंग जो है हमने तो सुन तो लिया, ये एनकोडिंग का लफ्ज जो है ये हमारे दिमाग के अंदर अनस्ट्रक्चर है फिलहाल. क्यों अनस्ट्रक्चर? क्योंकि हमें अब इसका पता नहीं है कि ये अब स्ट्रक्चर किस तरह हम स्ट्रक्चर में लाएंगे. अब ये माइंड क्या कर रहे हैं? ये डेटा की शक्ल में होता है. ये एनकोडिंग का लफ्ज हो गया, जो भी अल्फाज हो गए, ये डेटा की शक्ल में हमारे दिमागों के अंदर होते हैं, अनस्ट्रक्चर होता है. हम अगर कोई अचानक से हमसे पूछे कि जग, पानी, ग्लास, तो ये डिफरेंट अल्फाज है, लेकिन हमारा माइंड क्या करता है? जब कोई पूछता है कि ग्लास में पानी डालो, जग से ग्लास में पानी डालो, तो हमारा दिमाग डायरेक्टली चल जाता है कि अच्छा जग ये है, ग्लास ये है और जग के अंदर पानी है. हमारा दिमाग उसको क्या कर लेता है? उसको चेंज कर लेता है, स्ट्रक्चराइज कर लेता है. पहले ये अनस्ट्रक्चर होता है, लेकिन हमारे दिमाग उसको क्या कर लेते हैं? कन्वर्ट कर लेता है, उसको स्ट्रक्चर में लाता है. तो इस कन्वर्जन को क्या कहते हैं? इस कन्वर्जन को बोलते हैं एनकोडिंग. और इस कन्वर्जन को स्ट्रक्चराइज कर लेते हैं. फिर ये डेटा की शक्ल में होता है, एक एक लफ्ज की शक्ल में होता है, लेकिन हमारे दिमागों पे जब जैसे ही हमारे दिमाग तक पहुंच जाती है ये अल्फाज, हमारे दिमाग इसको क्या कर देते हैं? इसको चेंज कर देते हैं, स्ट्रक्चर में लाते हैं, एक ढांचे की शक्ल में लाते हैं कि अच्छा इन अल्फाजों का तो मकसद ये था. इन अल्फाजों का कन्वर्जन जो दिमाग कर लेते हैं, इसको स्ट्रक्चर में जब लाते हैं तो मीनिंगफुल बनाते हैं, एक अल्फाज का एक मानी बना लेते हैं, एक सेंटेंस का एक मानी बना लेते हैं. तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एनकोडिंग कहते हैं. एनकोडिंग इज डन बाय द सेंडर. एनकोडिंग कौन करता है? ये सेंडर करता है. हमेशा कौन करेगा? सेंडर करेगा. एनकोडिंग किस तरह करेगा? मैं कहता हूं कैसे हो, ये कैसे हो जैसे ही मैं बोलता हूं तो रिसीवर के माइंड पे डायरेक्ट रिसीवर के माइंड पे बैठेगा कि अच्छा कैसे हो का जवाब मैंने ये देना है. अच्छा ये तो हो गया कि कैसे हो. ये कैसे हो जो अल्फाज है ये हमेशा के लिए कौन करेगा? ये सेंडर करेगा. अच्छा, एंड डिकोडर या डिकोडिंग कैसे कहते हैं? इसको एनकोडर भी बोलते हैं. ये जो फर्स्ट वन है इनकोडिंग भी बोलते हैं. एनकोडर जो बोलने वाला होता है. अच्छा, डिकोडर या डिकोडिंग क्या किसे कहते हैं? कन्वर्टिंग दिस इंफॉर्मेशन इनटू हिज ओन वर्ड्स. फॉर एग्जांपल, अच्छा इसकी एग्जांपल के थ्रू आप लोग बहुत ही आसानी के साथ समझ पाओगे. फॉर एग्जांपल, 3 people, Akram, Asad and Faisal. Akram goes to Faisal room. Akram goes to Faisal room and tell him that Sir Asad is asking. Sir Asad is the sender, Akram is the receiver. When Akram meets Faisal, he tells him that Sir Asad is asking. Here, Akram is the sender and Faisal is the receiver. And now, Faisal meets Sir Asad. He tells that, Sir, you were asking about me. Here, the sender is Faisal and receiver is Sir Asad. This means that a sender can be receiver, a receiver can be a sender. Means Akram converts Sir Asad message into his own language and tells it to Faisal in his own language. Such conversion of information is called decoding. अब मैं बताता हूँ इन सारे जो मैंने बोल दिए इन अल्फाज का.
डिकोडिंग या डिकोडर किसे बोलते हैं? डिकोडर वो शख्स होता है जो दूसरे के अल्फाजों को अपने अल्फाजों में वो क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है, माइंड में बना लेता है। तीन लोग हैं, अकरम है, सर असद है और फैसल है। अब अकरम जो है, अकरम सर असद अकरम को कहता है कि ऐसा कर लो कि फैसल को कह दो कि सर असद आपको बुला रहा है या आपके बारे में पूछ रहा है। यहां पे सर असद जो है सेंडर हुआ और रिसीवर जो है वो अकरम हुआ। सही हो गया? जब अकरम फैसल के साथ मिलेगा तो अकरम उसके साथ जब मिलेगा तो अकरम क्या कहेगा कि सर असद आपको बुला रहे हैं। मैंने तो उसको बोला था ना, मैंने तो उसको बोला था कि अकरम फैसल के पास जाओ और उससे कह दो कि सर असद बुला रहा है, और अकरम ने क्या कर लिया, फैसल को बोल दिया कि सर असद आपको बुला रहा है, अपने अल्फाज में उन्होंने तब्दील कर लिया। अब यहाँ पे अकरम जो है वो सेंडर हुआ और रिसीवर कौन हुआ? रिसीवर हो गया फैसल। और फैसल जब सर असद के साथ मिलता है तो फैसल क्या कर लेता है? फैसल जब जैसे ही सर असद के साथ मिलता है तो उसको कहते हैं सर आपने मेरे बारे में पूछा था, आपने मेरे बारे में या मुझे कुछ कहना था। तो यहाँ पे सेंडर कौन हुआ? यहाँ पे सेंडर जो है वो फैसल हुआ और सर असद जो है वो रिसीवर हुआ। अब यहाँ पे आप फोकस कर लो, जब सर असद अकरम को बता रहा था तो यहाँ पे सर असद सेंडर था और रिसीवर कौन था? रिसीवर अकरम था। जब अकरम फैसल को बता रहा होता था तो अकरम जो था वो क्या था? वो सेंडर था। अकरम जो था वो सेंडर था और फैसल रिसीवर था। जब फैसल सर असद को बता रहा था तो फैसल जो था वो सेंडर था और सर असद जो था वो रिसीवर था। तो यहाँ पे सेंडर जो है ये कभी भी रिसीवर भी हो सकता है और रिसीवर जो है ये कभी कभार सेंडर भी हो सकता है। तो आप लोग इस पे सोच लो कि सर असद पहले सेंडर था और लास्ट में वो क्या बन गया? रिसीवर बन गया। सही है? और सर असद ने अकरम को बोला था कि फैसल को बोल दो कि सर असद बुला रहा है, लेकिन फैसल ने क्या कर लिया? अपने अल्फाज में उसको बता दिया कि फैसल सर असद कह रहा है कि मुझसे मिल ले। तो उन्होंने अपने अल्फाज में बता दिया। इन अपने अल्फाज के कन्वर्जन को हम क्या कहेंगे? डिकोडिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? डिकोडिंग कहेंगे। और जो बता रहा होता है कि आप इस तरह कर लो तो उसको क्या कहते हैं? डिकोडर कहते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपके जहनों पे ये बैठ गया होगा। तो मिलते हैं चलो सेकंड लेक्चर में। आप लोगों को जो भी मसला हो आप लोग कमेंट में भी पूछ सकते हो, मुझसे क्लास में भी पूछ सकते हो। मैं KPI मेस में पढ़ाता हूँ, तो खैबर पख्तूनख्वा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। तो ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैंने दे दिया यहाँ पे, इसलिए क्लू दे दिया सिर्फ। अगर फिर भी आप लोग को समझ में नहीं आता तो आप लोग बेशक मुझसे रब्ता कमेंट में भी कर सकते हैं वीडियो पे, और जो है आप लोग KPI के स्टूडेंट्स के साथ कांटेक्ट करके मेरा नंबर ले सकते हैं। मैं आप लोग को टाइम दूंगा इंशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं होगी। लेकिन यही बातें मैं जो एग्जाम्पल्स से समझा रहा हूँ ये बातें मैं स्टूडेंट्स पे क्लास के अंदर 3 लड़कों को मैं खड़ा करके बहुत एग्जाम्पल के साथ बहुत डिटेल के साथ उसको समझाता हूँ। तो ये था आज का लेक्चर। चलो मिलते हैं सेकंड लेक्चर।